फूफा, मुझे घर से मत निकाले, मेरी बात तो सुने, आप सबको गलतफहमी हुई है। आहिरा मुसलसल रोते सिसकते गिड़गिड़ा रही थी कि वो रात की इस वक्त उसे घर से मत निकाले। वो कहाँ जाएगी? लेकिन नहीं, कोई इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। शहीर, तुम तो मुझ पर यकीन करो। वो अब कुछ ही फासले पर बुत बने खड़े अपने मंगेतर की तरफ आस भरी नजरों से देख रही थी कि वो तो इसकी बात का यकीन करे, लेकिन नहीं, उसे शहीर की आंखों में भी खुद के लिए बेयकीनी ही बेयकीनी नजर आ रही थी, जिस पर वो मजीद कुछ नहीं बोल पाई थी। फूफो ने उसकी हमायत करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने शौहर के सामने वो बेबस हो गई थी, और यूं अब उस पर यकीन करने वाला कोई भी नहीं था। सबने उसे बदकिरदार समझ लिया था। हर तरफ आहो पुकार गूंज रही थी। मंजर ही कुछ ऐसा था कि हर आंख अश्कबार थी। मिस्टर एंड मिसेस बैग की कुछ ही देर पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, और इनकी इकलौती बेटी माहिरा, और वो अपने माँ बाप की मैयत के करीब बैठे दहाड़े मार मार कर रो रही थी। आखिर को उसकी दुनिया जो उजड़ गई थी, वो आज यतीम और बेसहारा हो गई थी। फूफो ने आगे बढ़ते उसके रोते सिसकते वजूद को अपने सीने में भेज लिया था। वो खुद भी अपने भाई और भाभी की मौत का सुनकर गम से नढाल थी, लेकिन उस वक्त उन्हें माहिरा को भी संभालना था, और कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं था। हाँ, माहिरा की खाला थी जो कि अमेरिका शिफ्ट हो चुकी थी, और उन्हें इस बारे में किसी ने इत्तला ही नहीं दी थी। जबकि यहाँ पाकिस्तान में तबस्सुम बेगम ही उनके करीब थी, जो कि माहिरा की फुप्पो थी। जैसे ही उसके माँ बाप के जनाजे उठे, माहिरा दहाड़े मार मार कर रोते बेहोश हो गई थी। तबस्सुम बेगम ने आगे बढ़ते उसकी चादर को ठीक करते उसे संभाला था, जबकि वो तो होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। रो रो कर उसकी आंखों के प्योटे सूज चुके थे, और वो एक ही रात में यूं बरसों की बीमार लगने लग गई थी। तबस्सुम बेगम ने उसके नडाल से वजूद पर एक नजर डालते गहरा सांस भरा। वो जानती थी कि ये वक्त उस बच्ची के लिए बहुत मुश्किल था, और अब उन्हें ही माहिरा को संभालना था। तानिया, इधर आओ, बहन को कमरे में ले जाने के लिए मेरी मदद करो। तबस्सुम बेगम ने कुछ ही दूर बैठी अपनी बेटी को आवाज दी थी कि उसकी मदद के लिए माहिरा को कमरे में लेकर जा सके, और फिर डॉक्टरों को कॉल करे। जिस पर तानिया ने नाक चढ़ाते अपनी माँ की बात पर हाँ में सर हिलाया, और फिर कदम कदम चलते उनके करीब आकर खड़ी हुई। उसे माहिरा से शुरू से ही बहुत खार थी। एक तो वो इससे ज्यादा हसीन थी, दूसरा वो पूरे खानदान में सबसे लाडली थी। हर कोई बस माहिरा की तारीफें ही करता रहता था, जिसकी वजह से तानिया को उससे चिढ़ होने लगी थी। खैर, अपनी माँ की बात तो माननी थी, इसलिए तानिया ने फिर तबस्सुम बेगम के साथ मिलते माहिरा को उठाया था, और फिर उसके कमरे में ले गई थी। कुछ ही देर के बाद डॉक्टरों को बुला लिया गया, जिसने माहिरा का चेकअप करने के बाद उसे सुकून का इंजेक्शन दिया था, कि उनका कहना था कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन की वजह से वो बेहोश हो गई है। कुछ देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। सिकंदर साहब, मैं चाहती हूँ कि हम माहिरा को अपने साथ अपने घर ले जाएं। आज माहिरा की मामा बाबा के कुल शरीफ का ख़त्म था, और जाहिर है उसके बाद तबस्सुम बेगम को भी अपने घर जाना था, लेकिन उनका दिल ही नहीं मान रहा था कि वो माहिरा को यूं छोड़ कर जाए। एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कि वो अपने माँ बाप की मौत के सदमे में थी, और दूसरा वो यूं जवान जहान लड़की को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाह रही थी। इसलिए ये फैसला किया था कि वो माहिरा को अपने साथ अपने घर ले जाएंगी, और इसी सिलसिले में वो अपने शौहर सिकंदर साहब से बात करने के लिए आई थी। और भला सिकंदर साहब को क्या ही इतराज हो सकता था, वो उसकी बीवी की भतीजी थी। वैसे भी मिस्टर एंड मिसेस बैग के उनके फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसीलिए उन्होंने हामी भर ली। ठीक है, वो अपनी भतीजी को अपने साथ लेकर जा सकती है। और फिर यूं तबस्सुम बेगम ने एक सुख का सांस पड़ा था, और अब उन्हें माहिरा से बात करनी थी, जिसके लिए वो इसके कमरे में आई। वो बेड पर नढाल सी अपने मामा बाबा की तस्वीर को सीने से लगाए रो रही थी। उसकी हालत देखकर तबस्सुम बेगम के दिल को कुछ हुआ था, लेकिन वो अपने कदम मजबूती से उठाए आगे बढ़ी थी कि उन्हें इस वक्त समझदारी का मुजाहिरा करते माहिरा को संभालना था। उसे इस गम से बाहर निकालने में उसकी मदद करनी थी। माहिरा बेटा, तबस्सुम बेगम ने आगे बढ़ते उसके सर पर हाथ रखे नरमी और शफकत भरे लहजे में पुकारा, कि माहिरा की पलकों में हल्की सी चंबिश हुई थी, और उसने अपना चेहरा उठाए अपनी पोपो को देखा, और फिर अगले ही पल उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोती थी। तबस्सुम बेगम ने उसके गिर्द हिसार बनाते उसे रोने दिया कि वो अपने दिल का गुबार हल्का कर दे। फूफो, मैं अकेली रह गई,
ماما بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ روتے سسکتے دہائی دے رہی تھی۔ اس کا غم ہی بہت بڑا تھا کہ وہ اتنی جلدی سنبھل نہیں سکتی تھی۔ ماہرہ بیٹا صبر کرو، یہ اللہ کی رضا تھی۔ تبسم بیگم نے کمزور سے لہجے میں اسے تسلی دی تھی، ورنہ ان کا اپنا دل غم سے نڈال تھا۔ صبر؟ میں کیسے صبر کروں پھپھو؟ میری دنیا اجڑ گئی، میں یتیم ہو گئی ہوں، میں یتیم ہو گئی۔ ماہرہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا۔ بس بس میری بچی۔ تبسم بیگم اب خود بھی رونا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں ہی پھپھی بھتیجی کتنی دیر ایک دوسرے کے گلے لگی یوں ہی روتی رہی۔ جب ماہرہ رو رو کر نڈال ہو گئی تو اپنی آنکھیں میچ لی، جس پر تبسم بیگم نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے سامنے کیا اور پھر اس کی بھیگی آنکھوں کو دھیرے سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے صاف کیا۔ ماہرہ، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تبسم بیگم نے ماہرہ کی آنسو پونچھے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ ماہرہ ان کی بات سن کر ٹھٹکی تھی۔ نہیں نہیں پھپھو، میں اس گھر کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، یہاں میرے ماما پاپا تھے۔ ماہرہ نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھلا وہ کیسے اس گھر کو چھوڑ سکتی تھی جہاں اس کے ماں باپ کی یادیں تھیں؟ ماہرہ، ماہرہ میری بیٹی، میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ وقت بہت مشکل ہے، لیکن میری بات کو بھی تو سمجھو نا۔ میں اب تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میرے ساتھ ہی چلنا ہے۔ تبسم بیگم جانتی تھی کہ اس کی بات کو سن کر کچھ ایسا ہی ری ایکشن دیں گی، اس لیے نرمی سے اپنی بات کو دہراتے اسے پھر سے سمجھایا تھا۔ لیکن پھپھو، ماہرہ نے جیسے ہی پھر سے انکار کرنے کے لیے اپنے لب کھولے۔ لیکن کچھ نہیں بیٹا، کیا تمہیں اپنی پھپھو پر یقین نہیں؟ اور پھپھو کی بات سن کر ماہرہ پھر سے ایک بار ان کے سینے سے لگی تھی۔ نہیں پھپھو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ اب بھلا آپ کے سوا میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن اس گھر میں ماما بابا کی یادیں ہیں، میں کیسے اس گھر کو چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ ماہرہ نے ان کے سینے سے لگتے روتے ہوئے کہا تھا کہ تبسم بیگم نے ایک گہرا سانس بھرا۔ تمہارا جب دل چاہے گا میں تمہیں یہاں لے آیا کروں گی ماہرہ، لیکن اپنی پھپھو کی بات مان لو، میرے ساتھ چلو۔ تبسم بیگم نے گویا اس کی یہ مشکل بھی آسان کر دی تھی کہ وہ جب چاہے گی اسے اس گھر میں لے آیا کریں گے، اور اب ماہرہ کے پاس نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے یوں ہی ان کے سینے سے لپٹے بس ہاں میں سر ہلایا۔ تانیہ، جاؤ بہن کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، اب سے ماہرہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ گھر آتے ہی پھپھو نے تانیہ کو مخاطب کیے اسے ماہرہ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جانے کے لیے کہا تھا، جبکہ اپنی کی ماں کی بات سن کر تانیہ کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ وہ جتنا اس لڑکی سے چڑتی تھی اس کی ماں اتنا ہی اسے اس کے سر پر تھوپ رہی تھی۔ نہیں ماما، آپ اسے کوئی اور کمرہ دے دیں، آپ کو پتا تو ہے کچھ ہی دنوں میں میرے ایگزامز ہیں، تو مجھے اپنے ایگزامز کی تیاری کرنی ہے، اور یہ اگر میرے کمرے میں رہے گی تو میں ڈسٹرب ہوں گی۔ تانیہ نے بہانہ بنائے انکار کیا تھا کہ وہ ماہرہ کو اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتی، اور تانیہ کی وہ ٹکیک کے جواب پر تبسم بیگم نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ خیر اب تانیہ نے انکار کر دیا تھا تو مطلب کر دیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی ضدی پن سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے ماہرہ کو تانیہ کے ساتھ والا کمرہ دے دیا گیا۔ وہ تو یہ چاہ رہی تھی کہ ماہرہ اور تانیہ ایک کمرے میں رہے تو دونوں میں اچھی دوستی ہو جائے گی اور پھر ماہرہ کا دل بھی لگا رہے گا، لیکن نہیں، تانیہ نے ان کی بات مانی ہی نہیں تھی۔ ماہرہ بیٹا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا۔ تبسم بیگم پھر اسے خود سے ہی کمرے میں چھوڑنے آئی تھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھے شفقت سے کہا تو ماہرہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اچھا اب تم کچھ دیر آرام کر لو، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ تبسم بیگم اس کے سر پر ہاتھ رکھے پھر اس کی کمرے سے باہر آ گئی تھی، جبکہ ماہرہ بیڈ پر بیٹھی ایک بار پھر سے آنسو بہانا شروع کر گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ سکندر صاحب اور ان کا چھوٹا بھائی تیمور دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ سکندر صاحب کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا عفان سکندر اور اس سے چھوٹی بیٹی تانیہ سکندر۔ عفان سکندر اپنی پڑھائی کے لیے آسٹریلیا جا چکا تھا، جبکہ تیمور صاحب کا ایک ہی بیٹا شہیر تیمور تھا۔ تبسم بیگم کچن میں آئی تو ان کی دیورانی یعنی کہ تیمور صاحب کی بیگم وہیں موجود تھی، اور اب ان کے بھائی بھابھی کی تعزیت کرتے ساتھ ہی ماہرہ کے لیے ہمدردیاں ظاہر کر رہی تھی۔ کتنی سی عمر میں بچی پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بس نزہت، اب صبر کے سوا ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ تبسم بیگم نے ایک افسوس بری سانس کھینچی تھی۔ اللہ پاک آپ کی بھتیجی کو صبر دے بھابھی، بیچاری بچی تو غم سے نڈال ہو گئی ہے۔
نزہت نے ماہرہ کی حالت یاد کی افسوس سے کہا، اور پھر وہ دونوں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور گھر کے تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے سوائے ماہرہ کے، جس پر تبسم بیگم اسے کھانے کے لیے بلانے گئی تھی۔ انہوں نے 1-2 بار اشارے سے تانیہ کو کہا تھا کہ ماہرہ کو بلا لائے، لیکن ہمیشہ کی طرح تانیہ نے اپنی ماں کی بات کا اثر نہیں لیا تھا، جس پر تبسم بیگم خود ہی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ نہیں پھپھو، مجھے بھوک نہیں ہے، ماہرہ نے صاف انکار کیا تھا، اور اسے واقعی میں بھوک نہیں تھی اور نہ ہی وہ نیچے جانا چاہتی تھی۔ ماہرہ بیٹا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، چلو میرے ساتھ تھوڑا سا کچھ کھا لو، پھر واپس اپنے کمرے میں آ جانا۔ تبسم بیگم جانتی تھی کہ وہ نیچے جانے سے ہچکچا رہی ہے، اس لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھے شفقت بھرے لہجے میں کہا کہ اب کی بار ماہرہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ اس کی پھوپھو اگر اسے اتنا پیار کر رہی تھی تو وہ بھی ان کا مان رکھنے کے لیے ان کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس پر سربراہی کرسی پر سکندر صاحب بیٹھے تھے اور دوسری جانب تیمور صاحب، ساتھ ہی تیمور صاحب کی بیگم نزہت اور بیٹا شہید تیمور تھا، جبکہ دوسری طرف تانیہ بیٹھی تھی، جس کے ساتھ ہی تبسم بیگم نے ماہرہ کو بیٹھنے کو کہا۔ شہید نے ایک سرسری سی نگاہ ماہرہ پر ڈالی اور پھر سے اپنی پلیٹ کی جانب جھک گیا، جبکہ شہید کی حرکت تانیہ کی نظروں سے نہیں چھپ پائی تھی۔ اسے اب ماہرہ سے مزید نفرت ہونے لگی تھی۔ کیسی ہو ماہرہ بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ نزہت بیگم تھی جنہوں نے ماہرہ کو مخاطب کیے پوچھا تھا، جبکہ ان کے یوں اچانک سوال پوچھنے پر ماہرہ ہڑبڑائی تھی۔ جی آنٹی، اور پھر بس اتنا کہتے اپنی پلیٹ کی جانب جھک گئی۔ اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر اپنی پھوپھو کا دل رکھنے کے لیے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکال لیے تھے۔ 1 مہینے بعد، اس گزشتہ 1 مہینے میں ماہرہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ اس وقت موسم کافی خوشگوار تھا۔ اس کا چائے پینے کا من تھا تو اپنے کمرے سے نکلتی نیچے کچن میں آئی۔ تانیہ اس وقت اپنی یونیورسٹی جا چکی تھی اور تبسم بیگم اور نزہت اپنے کام ختم کرنے کے بعد اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے جا چکی تھی۔ ماہرہ نے یہاں وہاں نظریں دوڑائی تو لاؤنج پورا خالی تھا، پھر وہ سر جھٹکتی کچن میں داخل ہوئی۔ چائے کے لیے چولہے پر پانی چڑھاتے اس نے فریج کھولے، اس میں سے دودھ نکالا۔ شہید تیمور اپنا MBA کرنے کے بعد ایک کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا، تو وہ تانیہ کو یونیورسٹی ڈراپ کیے وہیں سے اپنے آفس چلا جاتا تھا، لیکن آج تانیہ کو جلدی یونیورسٹی جانا تھا، جس پر وہ اپنے بابا سکندر کے ساتھ صبح ہی چلی گئی تھی، اور شہید ابھی کچھ دیر پہلے ہی اٹھا تھا۔ اس کی آج آفس میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس لیے جلدی سے ریڈی ہوئے پھر نیچے آیا تھا، اور پہلے سے کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے ناشتے کے بجائے صرف جوس پینے کا ہی سوچا تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ لاؤنج میں صوفے پر رکھتے پھر کچن کی جانب بڑھا تھا۔ ماما، وہ مجھے جوس، اور شہید تیمور کی باقی کی بات اس کے منہ میں رہ گئی تھی کہ سامنے ماہرہ کو دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا تھا۔ پچھلے 1 مہینے میں ان دونوں کا بہت کم ہی سامنا ہوا تھا، اور وہ صرف اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ ناشتہ یا پھر رات کے کھانے پر بھی ان کی ملاقات ہوتی تھی۔ شہید جو کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کچن میں آیا تھا کہ ضرور اس کی ماما یا تائی اس وقت کچن میں کھڑی ہوں گی، اپنے سامنے ماہرہ کو دیکھ اس کی قدم وہیں رک گئے تھے، جو کہ دوسری طرف اپنے پیچھے سے آواز سنتے ماہرہ نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا، اور پھر شہید کو دیکھ کر اب ٹھیک سے دوپٹے اوڑے اور ایک بار پھر سے ٹھیک کیا۔ ارے وہ مجھے لگا ماما ہے۔ شہید نے دیکھا کہ ماہرہ اس کے یوں اچانک کچن میں آنے سے گھبرا گئی ہے، تو وہیں سے الٹے قدموں وہ واپس جانا چاہا۔ جب ماہرہ کی دھیمی سی آواز سن کر اس کے قدم رکے۔ نہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیجیے، ماہرہ نے کہا، تو شہید کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی جسے وہ بر وقت چھپا گیا تھا، اور واپس مڑے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، اگر ایک گلاس جوس مل جاتا تو میں ابھی دیتی ہوں۔ شہید کی بات کو سمجھتے ماہرہ نے چائے کا چولہا بند کیا اور پھر پیچھے کو مڑتے کچن سے فریش جوس کا گلاس نکالتے اسے گلاس میں انڈیلتے شہید کے سامنے کیا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ شہید نے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس تھامے شکریہ ادا کیا اور پھر واپس لاؤنج میں آ چکا تھا، جبکہ ماہرہ سر جھٹکتے اپنے چائے کو کپ میں نکالنے لگ گئی تھی۔ ارے شہید بیٹا، تم اٹھ گئے؟ میں بس تمہیں ہی دیکھنے آ رہی تھی، ناشتہ لگواؤں تمہارے لیے؟ نزہت بیگم نے شہید کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ استفسار کیا تھا کہ شہید نے جوس کا گلاس لبوں سے ہٹاتے اپنی ماں کو دیکھا۔ نہیں ماما، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، بس یہ جوس پی لیا ہے، بہت ہے۔ اس نے اپنی موم کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے انکار کیا تھا کہ تبھی انہیں کچن سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ آنٹی، آپ چائے پئیں گی؟ لاؤنج میں نزہت کو دیکھ کر ماہرہ نے پوچھا تو مسکرا دی۔
نہیں بیٹا، میں چائے پی چکی ہوں، انہوں نے شفقت بھرے لہجے میں انکار کیا۔ تو ماہرہ سر جھٹکتے اپنے کمرے کی جانب چل دی تھی، جبکہ شہیر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، اور نزہت شہیر کا یوں ماہرہ کو دیکھنا محسوس کر چکی تھی۔ خیر، یہ بات تو پچھلے کئی دنوں سے ان کے دماغ میں بھی چل رہی تھی۔ اس کا ذکر وہ بہت جلد ہی تبسم بے سے بھی کرنا چاہتی تھی۔ اچھا شہیر، آج آفس سے واپسی پر کچھ گروسری لے آنا، بڑی خالہ اور خالو آ رہے ہیں۔ نزہت بیگم نے شہیر کو مخاطب کیا تھا کہ اپنی ماما کی آواز پر شہیر نے جلد ہی اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے اپنی موم کو دیکھا۔ جی ٹھیک ہے ماما، شہیر تمور نے فرما برداری سے ہاں میں سر ہلایا۔ ماہرہ نے غور کیا کہ آج گھر میں کافی چہل پہل تھی، لاؤنج میں انجان آوازیں بھی گونج رہی تھی۔ اسے تجسس ہوا کہ بھلا گھر میں کون آیا ہے، اس لیے اپنے کمرے کا دروازہ کھولے نیچے آئی۔ سامنے ہی نزہت کسی عورت کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی، اس کے ساتھ ایک 24 یا 25 سال کا نوجوان بیٹھا تھا، اور سے کچھ فاصلے پر تانیہ۔ اس عورت کی شکل ہو بہو نزہت سے مل رہی تھی۔ خیر، ماہرہ کو ان سب سے کیا؟ الٹے قدموں واپس جانے کے لیے مڑی کی نزہت کی آواز پر اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ ارے ماہرہ بیٹا، یہاں آؤ۔ نزہت کی آواز پر جہاں ماہرہ نے مڑ کر دیکھا، وہیں عفان، جو کہ اپنے موبائل میں جھکا تھا، نظریں اٹھائے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، پتلی چھوٹی سی ناک، گلابی بھرے بھرے گال اور خوبصورت کٹاؤ دار ہو پر پرپل کلر کے کرتا کیپری میں وہ سر پر ہمرنگ دوپٹہ لیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عفان تو یک ٹک اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ارے تانیہ، یہ پیاری سی لڑکی کون ہے؟ عفان، جو کہ تانیہ کی خالہ کا بیٹا تھا، ماہرہ کو دیکھ کر خود سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تانیہ کی طرف جھکتے سرگوشی نما آواز میں پوچھا تھا کہ عفان کی اسے پیاری سی لڑکی کہنے پر تانیہ جھل بھون گئی تھی۔ میرے جس ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، انہی کی بیٹی ہے، تب سے ہمارے گھر میں بڑی پڑی ہوئی ہے۔ تانیہ نے ناک منہ چڑھاتے ماہرہ کو حقارت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے عفان سے کہا تھا کہ عفان اب اس کا سر تا پیر جائزہ لینے لگ گیا تھا۔ اس قدر سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جی آنٹی۔ ماہرہ نے نزہت کی آواز پر آگے بڑھتے مہمانوں کو سلام کیا اور پھر ان کی قریب ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ جب نزہت نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ بٹھایا تھا، ماہرہ بیٹا، ان سے ملو، یہ میری چھوٹی بہن زہرا ہے اور یہ ان کا بیٹا عفان۔ نزہت نے ماہرہ سے اپنی بہن اور بانجی کا تعارف کروایا، جس پر ماہرہ نے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے انہیں سلام کیا تھا کہ تب ہی لاؤنج میں ایک مردانہ پرکشش آواز گونجی، جس پر سب نے بیک وقت لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف دیکھا، جہاں شہیر تیمور اپنی شاندار پرسنالٹی لیے اندر داخل ہوا تھا، اور پھر بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میرا شہزادہ۔ شہیر کو دیکھ کر زہرا اس کے صدقے واری جاتے اٹھی تھی اور پھر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ کیسی ہیں اب خالہ؟ شہیر نے مسکراتے ان کی خیریت پوچھی تھی، جس پر زہرا مسکرائی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ، تم کیسے ہو؟ باجی، میرا شہزادہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خالہ۔ شہیر اپنی خالہ کے پیار کرنے کے انداز پر مسکرایا تھا اور پھر ان کے قریبی بیٹھتا ان سے مزید چھوٹی موٹی باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ کیسے ہے شہید بھائی؟ اب کی بار عفان نے بھی اپنی ماں کے گھورنے پر شہیر کو سلام کرتے اس کی خیریت پوچھی تھی، جس پر شہیر نے مسکراتے ہوئے وعلیکم السلام کہا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں عفان، تم بتاؤ، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ جی صحیح شہیر بھائی، ٹھیک جا رہی ہے۔ اور اب وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چھوٹی موٹی باتوں میں ہی مصروف ہو گئے تھے، جبکہ عفان کی نظریں مسلسل ماہرہ پر تھی، جس سے تانیہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ او باجی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نزہت موقع ملتے ہی تبسم بیگم کے کمرے کا دروازہ نوک کیے اندر آئی تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ہی تبسم سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جیسے مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی، اور اب جب کہ زہرا بھی آ چکی تھی تو نزہت کو یہی وقت مناسب لگا تھا کہ وہ شہیر اور ماہرہ کے رشتے کی بات کرے۔ بابی، میں اپنے شہیر کے لیے ماہرہ کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ نزہت نے بغیر کسی لگی لپٹی کے سیدھا مدعے کی بات کی تھی، اور اس کی بات سن کر تبسم کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، اگر ان کا بیٹا اگر ماہرہ کی عمر کا ہوتا تو وہ ضرور ماہرہ کو اپنی بہو بناتی، لیکن شہیر بھی انہی کے بیٹے کی طرح ہی تھا، اس لیے انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ ماہرہ ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے رہے، اور شہیر کی اس سے شادی کے بعد اس گھر میں اس کے سامنے رہے گی۔ تبسم بیگم کو اور بھلا کیا چاہیے تھا؟
مجھے تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے نزت، لیکن میں ایک دفعہ ماہرہ سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں اس کی رضامندی کے بنا کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتی. تبسم بیگم کو یہ رشتہ پسند تھا، لیکن وہ ایک دفعہ ماہرہ کی رائے بھی تو جاننا چاہتی تھی. آخر کو شہیر کے ساتھ زندگی اسے ہی تو بتانی تھی. جی ٹھیک ہے بھابھی، آپ ماہرہ سے بات کر لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں. بس میں چاہ رہی تھی کہ زہرا آئی ہے، کچھ چھوٹی سی منگنی کی رسم کر دیں گے. رضیت نے اپنے دل کی بات شیئر کی تو تبسم بیگم مسکرائی تھی. ہاں ٹھیک ہے نظر، میں ایک دفعہ ماہرہ سے بات کروں، پھر جو تمہارے دل میں چاہے کرنا. وہ ڈارک بلو 3 پیس سی سوٹ پہ ملبوس چھوٹے سے کمرے کے سامنے کھڑا تھا، جس کے دروازے پر تالا لٹک رہا تھا. وہ اس تالے کو دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا. کل رات ہی وہ امریکہ سے واپس پاکستان لوٹا تھا اور صبح ہوتے ہی اپنی متاع جان کو دیکھنے آ گیا تھا، لیکن یہ کیا؟ یہ بند دروازہ اس کا منہ چرا رہا تھا. اس نے آس پاس کے گھروں سے پوچھا تو جو خبر اسے سننے کو ملی اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی. اس کی خالہ اور خالو کچھ مہینے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اور ان کی بیٹی ماہرہ اسے اس کی پھوپھو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا چکی تھی. دراب کاظم کے سر پر جیسے آسمان آن گرا تھا. اسے خود پر بھی دیر و غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی منکوہا اور اپنی خالہ خالو کے حالات سے اتنا بے خبر تھا. وہ بے جان ہوتے قدموں سے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے جا چکا تھا. وہ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی، اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی. تم صبح صبح کہاں چلے گئے تھے؟ دراب، میں نے بتایا بھی تھا نا کہ ہمیں آپ ہی کی طرف چلنا ہے. اپنی ماں کی بات سن کر دراب نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا تھا. وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں یہ خبر سن کر برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن یہ بات اب اسے انہیں بتانی ہی تھی. ماما، آپ یہاں بیٹھے میرے پاس. وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے اسے صوفے پر بٹھاتا، پھر گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھا تھا، پھر ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا، جبکہ وہ بڑی حیرانی سے دراب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ بلا اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو وہ دراب ایسا ری ایکشن دے رہا ہے. ماما، وہ 1 مہینہ پہلے ہی خالہ اور خالو کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے. بات تھی اس گھر کی چھت جو کہ ان کے سر پر آن گری تھی. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. دراب، میری بہن مجھے کیوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی؟ انہیں جیسے دراب کی بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا، یا وہ یقین کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ ان کی بہن اس دنیا میں نہیں تھی. اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات تھی کہ وہ اپنی بہن کو آخری بار دیکھ بھی نہیں پائی تھی. یہی سچ ہے ماما، میں ابھی وہاں سے ہی ہو کر آ رہا ہوں. خالہ اور خالو کا انتقال ہو چکا ہے اور ماہرہ وہ اپنی پھوپھو کے ساتھ چلی گئی ہے. اور اب کی بار ان کے صبر کا دامن ٹوٹ چکا تھا اور وہ اگلے ہی پل دراب کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. وہ تو اس امید سے واپس آئی تھی کہ وہ اپنی بہن سے ماہرہ کی رخصتی مانگے گی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کے واپس آنے تک ان کی بہن ہی نہیں رہے گی. اپنی بہن کو یاد کیے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی. جیسے آپ کی مرضی پھوپھو، مجھے یقین ہے آپ میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گی. تبسم بیگم اس وقت ماہرہ کے کمرے میں اس کے پاس بیٹھی تھی. تبسم بیگم نے جب ماہرہ کو شہیر کے پرپوز کے بارے میں بتایا تو سر جھکا گئی تھی. اتنا تو اسے یقین تھا کہ اس کی پھوپھو اس کے لیے کچھ غلط فیصلہ نہیں سوچیں گی. اور پھر جتنا وہ شہیر کو جانتی تھی، وہ ایک اچھا لڑکا تھا. اس نے آج تک کبھی ماہرہ کو انکمفرٹیبل کرنے والی نظروں سے نہیں دیکھا تھا. جبکہ عرفان جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا تھا، ماہرہ کو اس کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی، اسی لیے وہ بہت کم ہی اس کے سامنے جایا کرتی تھی. خیر، ماہرہ کو یوں سر جھکا کر اپنی رضامندی دینا نزہت کے لبوں پر مسکراہٹ لے آیا تھا اور اس نے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا. وہ اس بات سے بہت خوش تھی کہ ماہرہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی نظروں کے سامنے ہی رہے گی. تو دوسری طرف جب تانیہ تک یہ بات پہنچی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی تھی. نہیں، میں اس ماہرہ کو اپنی خوشیاں چھیننے نہیں دوں گی. شہیر صرف میرا ہے. اور یہ چاچی کو کیا ہو گیا ہے؟ ماہرہ کے آنے سے پہلے تک تو انہیں صرف میں ہی اچھی لگتی تھی، اب شہیر کے لیے ماہرہ کا رشتہ کیوں مانگ رہی ہیں؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی. وہ اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹتے مسلسل ماہرہ کو برا بھلا کہتی سے شہیر سے دور کرنے کے بارے میں سوچنے لگی تھی. وہ اور شہیر بچپن سے ہی بہت اچھے دوست تھے اور تانیہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنا بھی شروع کر گئی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ ماہرہ آ کر اس کی خوشیوں کو کھا جائے گی. جو بھی تھا، اسے ہر حال میں اس رشتے کو ختم کرنا تھا. تم بہت خوش لگ رہے ہو شہیر.
تانیہ نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیسے شہیر کو ماہرہ سے دور کرنا ہے، اور اپنے اسی پلان کو سر انجام دینے کے لیے وہ ٹیرس پر آئی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے شہیر کو ٹیرس پر جاتے دیکھا تھا۔ وہ ریکنگ پہ ہاتھ رکھے نہ جانے کیا سوچتے مسکرا رہا تھا، جب اپنے پیچھے سے تانیہ کی آواز سنتے اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ تمہیں میرا خوش ہونا ہضم نہیں ہو رہا کیا تانی؟ شہیر نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے کہا۔ وہ بچپن سے اسے یوں ہی تانی کہہ کر ہی پکارا کرتا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا شہیر، میں تو تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ لیکن وہ بات کہتے کہتے رکی، اور اس کی یوں بات ادھوری چھوڑنے پر شہیر متجسس ہوا تھا۔ لیکن کیا تانی؟ اس نے سوال کیا تو تانیہ کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی۔ لیکن مجھے ماہرہ اس رشتے سے خوش نہیں لگ رہی ہے شہیر۔ تانیہ نے سفید جھوٹ بولتے شہیر کو ورغلانا چاہا تھا، اور اس کی بات سن کر شہیر کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ ڈکائی ہوئی تھی۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں لگ رہا ہے تانی کہ ماہرہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے شہیر۔ وہ ابھی میں اوپر آ رہی تھی نا، تو لاؤنج پہ میں نے اسی اور عفان کو بات کرتے سنا تھا، اور وہ عفان سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، لیکن بابا کی اصرار پر ہاں کرتی ہے۔ اور تانیہ کی بات سن کر شہیر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، جبکہ اس کا یوں عفان سے بات کرنے کے بارے میں سن اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اسے ماہرہ کی یہ ادا ہی تو پسند تھی کہ اس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی۔ وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، لیکن وہ عفان سے بات کر رہی تھی، وہ بھی اس بارے میں جو اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ شہیر نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی، لیکن پھر اس کی سماعتوں میں اپنی ماما کی آواز ٹکرائی تھی۔ ابھی صبح ہی تو انہوں نے شہیر سے کہا تھا کہ ماہرہ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، وہ بہت اچھی بچی ہے اور بہت سمجھدار ہے، تو پھر اب وہ اس رشتے سے ناخوش کیسے تھی؟ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی تانی۔ ماما اور تائی نے خود ماہرہ سے بات کی ہے، اور ماہرہ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ اگلے پل شہیر نے اپنی ماما کی بات کو اہمیت دیتے تانیہ سے کہا تھا، اور شہیر کی بات سن کر تانیہ کا منہ لٹک گیا۔ وہ تو یہاں شہیر کو ورغلانے آئی تھی، لیکن شہیر کو اس ماہرہ پر یقین تھا۔ یہ سن تانیہ اپنا سارا پلان چوپٹ ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے تو گزرتے ہوئے ایسے ہی سنا تھا شہیر، لیکن خیر تمہاری مرضی، تمہیں میری بات پر نہیں یقین تو نہ کرو۔ وہ منہ لٹکائے کہتی شہیر کو عجیب سی کشمکش میں ڈالے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ شہیر کتنی ہی دیر ساکت کھڑا رہا کہ آخر وہ کس کی بات پر یقین کرے اور کس کی بات پر نہیں۔ اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے قدم نیچے کی جانب اٹھائے تھے، لیکن جب وہ نیچے آیا تو لاؤنج میں صرف ماہرہ ہی بیٹھی دکھائی دی۔ عفان اس کے اس آس پاس بالکل بھی موجود نہیں تھا، جبکہ تانیہ کہہ کر آئی تھی کہ وہ اور عفان ساتھ تھے۔ شہیر کو یوں اپنے قریب آتے دیکھ ماہرہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی، یوں جیسے اسے فطری شرم و حیا محسوس ہو رہی ہو، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اندر کی جانب جاتی، شہیر کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ ماہرہ اپنے دماغ میں چلتی ہر بری سوچ کو جھٹکتے شہیر نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود ماہرہ سے اس بارے میں بات کرے گا کہ آخر کو ماہرہ نے ساری زندگی اس کے ساتھ ہی تو بتانی تھی، تو اس کی رائے جاننا ضروری تھی۔ شہیر کی آواز پر ماہرہ نے اپنے قدم روکے اور اس کی جانب دیکھا، اور پھر اسے یوں خود کی طرف دیکھتا پا کر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ دیکھیے ماہرہ، میری بات کا برا مت مانیے گا، میں جانتا ہوں ماما اور تائی نے آپ سے بات کر لی ہوگی، لیکن میں ایک دفعہ آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض ہے تو آپ ابھی بتا سکتے ہو۔ میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں، اور شادی کوئی بڈھے گڈی کا کھیل تو نہیں ہے، اس لیے آپ کی رائے جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ شہیر کے یوں سوال کرنے پر ماہرہ کچھ پل تو سوچتی رہی کہ بھلا وہ اس شخص سے کیا کہے۔ ہاں، اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے چچی اور پھپھو کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پھر شہیر کو دوبارہ سے وہی سوال پوچھنا ماہرہ کو کچھ حیرت بھی تھی۔ میں آپ کا جواب جاننا چاہتا ہوں ماہرہ، اسے یوں خاموشی سے کسی سوچ میں گم دیکھ کر شہیر نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، تو ماہرہ نے بولنے کے لیے لب کھولے تھے۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور پھپھو کو بتا چکی ہوں۔ اور ماہرہ کے منہ سے یہ الفاظ سنتے شہیر کے سارے ڈر دور ہو چکے تھے، لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر ٹھنڈے پانی کی پھوار پڑ گئی ہو۔ اور پھر اس سے پہلے کہ شہیر مزید کچھ کہتا، ماہرہ اپنے دوپٹے پر گرفت مضبوط کیے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اس کی پشت کو دیکھ شہیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہرا سانس بھرا تھا۔ ماہرہ کی اس
رشتے پر خوش نہ ہونے کا سنتے شہیر بہت بے چین ہوا تھا۔ ہاں، اسے زبردستی کرنے کا قائل نہیں تھا، لیکن اب اس کا دل پرسکون ہو گیا تھا کہ ماہرہ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سب بڑوں نے جمعہ کے دن منگنی کی تقریب رکھ دی تھی، جو کہ گھر کے لان میں ہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا تو گھر میں منگنی کی تیاریاں اس کی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ نصرت بیگم نے ماہرہ کو اپنے ساتھ لے جاتے اسے اس کی پسند کا جوڑا دلوایا تھا، جو کہ پنک اور گولڈن امتزاج کی ایک بہت ہی خوبصورت اور کامدار پاؤں کو چھوتی میکسی تھی۔ ہلکی پھلکی میک اپ کے ساتھ جویلری اور ہاتھوں میں گجرے ماہرہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو وہیں شہیر نے بھی آف وائٹ کلر کا کرتا شلوار زپ تن کیا تھا۔ وہ بہت کم شلوار قمیض پہنتا تھا اور آف وائٹ کرتا شلوار میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ تانیہ نے بھی خوبصورت بلیک کلر کی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اداس سا چہرہ لیے ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ اس کی لاکھوں کوشش کے باوجود بھی شہیر اور ماہرہ آج منگنی کے بندھن میں بندھنے جا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ عفان نے اسے یوں لٹکائے ایک سائڈ پر کھڑا دیکھ کر قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کب سے کھڑا یہی نوٹ کر رہا تھا کہ تانیہ ان دونوں کو دیکھ کر جھیل بھن رہی تھی۔ ہاں، وہ اس کا کزن تھا، اس کی خالہ کا بیٹا۔ وہ جانتا تھا کہ تانیہ شہیر میں انٹرسٹڈ تھی۔ عرفان کی اس سے سوال نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ وہ دھیرے سے مجھ سے میرا سب کچھ چھینتی جا رہی ہے عفان، پہلے ماما بابا کا پیار، پھر چچی کی توجہ، اور اب شہیر۔ آخرکار اس نے مجھ سے شہیر بھی چھین لیا۔ کاش اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ بھی مر گئی ہوتی۔ تانیہ نے ان دونوں کو سٹیج پر ایک ساتھ بیٹھتے دیکھ جل کر کہا کہ عفان نے بڑی غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ویسے تمہاری یہ کزن بہت پیاری ہے، شہیر کا بھی اس پر دل آ گیا ہوگا۔ شہیر نے ایک نظر ماہرہ کو سر تا پیر گہری نظروں سے دیکھا، پھر تانیہ سے کہا کہ اس کی بات سنتے تانیہ کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ جب کردار پر بات آئے گی تو ساری خوبصورتی پھیکی پڑ جائے گی۔ تانیہ کے دماغ میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا تھا، اور اس کی بات سن کر عفان نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے عفان، تانیہ نے آس بھری نظروں سے عفان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ عفان اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ میری مدد؟ لیکن میں ان سب میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تم ہی تو میری مدد کر سکتے ہو عفان، پلیز میرا ساتھ دو تاکہ یہ ماہرہ اور شہیر اس گھر سے بہت دور ہو جائے۔ اور اب کی بار تانیہ نے مزید منہ لٹکائے ہوئے کہا تو عفان کو اس پر ترس آ گیا۔ اچھا اب رونا تو شروع نہ کرنا، بتاؤ کیا مدد کرنی ہے تمہاری؟ یہاں کوئی سن لے گا، ہم تھوڑی دیر بعد ٹیرس پر ملیں گے، وہیں بتاؤں گی۔ عفان کی جانب سے ہاں سنتے تانیہ کے دل کو کچھ تسلی ہوئی تھی، اور یقیناً اگر اس کا پلان کامیاب ہو جاتا تو ماہرہ اس کی اور شہیر کی زندگی سے بہت دور چلی جاتی، اور وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ جو سوچ رہی ہے ویسا ہی ہو۔ اپنا ہاتھ آگے کرو ماہرہ بیٹا، نصرت بیگم نے شہیر کے ہاتھ میں انگوٹھی پکڑاتے ہوئے ماہرہ سے اپنا ہاتھ آگے کرنے کو کہا کہ اس نے شرماتے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ شہیر کے سامنے کیا، جسے تھامے وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا گئی تھی۔ ماہرہ فطری شرم و حیا کی وجہ سے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی، اور اب تبسم بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ میں شہیر کی انگوٹھی دی تھی۔ انہیں یہ موقع پر اپنے بھائی اور بھابھی کی بہت یاد آئی تھی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے۔ تبسم بیگم نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے کو دھکیلتے لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں پریشان دیکھ کر ماہرہ بھی پریشان ہوتی، کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جب اس کے کمرے میں اسے تیار کرنے گئی تھی تو وہ اپنے ماما بابا کو یاد کیے بہت رو رہی تھی۔ اس پر تبسم بیگم نے اسے یہ حوصلہ دیتے چپ کروایا تھا کہ وہ ہے نا اس کے سر پر، اور اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ پھر سے ماہرہ اداس ہوتی اب پھر رونے لگ جاتی۔ اپنی پھپھو کے ہاتھ سے انگوٹھی پکڑتے ماہرہ نے اسے شہیر کی انگلی میں پہنا دیا تھا، اور یوں پھر پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم کے بعد پھر سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ تانیہ اور عفان سب مہمانوں کی نظروں سے بچتے اوپر ٹیرس پر آ گئے تھے۔ تانیہ نے عفان کو اپنا پلان بتانا شروع کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر دوسری لڑکی کی عزت کو یوں داغدار کرنا چاہتی تھی، لیکن خیر ماہرہ تو اس کے لیے غیر ہی تھی، جبکہ تانیہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی، اس وجہ سے تانیہ سے زیادہ ہمدردی تھی۔ ویسے بھی وہ تو چند دن یہاں مہمان تھا، اس نے ویسے بھی یہاں سے چلے جانا تھا، کیوں نہ وہ جاتے جاتے اپنی کزن کا بھلا کر جاتا۔
اس لیے تانیہ کے پلان پر حامی بڑھ لی تھی کہ اس کا کام کر دے گا۔ عفان کے منہ سے ہاں سنتے تانیہ تو جیسے خوشی سے ہی جھوم اٹھی تھی۔ اب اسے کل صبح کا انتظار تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا تو شاہیر معمول کے مطابق اپنے آفس جا چکا تھا، تب کہ تانیہ نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی کہ اسے اپنا پلان سر انجام دے رہا تھا۔ اسے عفان کو میسج کرتے اوپر آنے کو کہا تھا۔ اس وقت سب بڑے ناشتے کے بعد چائے کے کپ تھامے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ عفان اپنے کمرے سے نکلتے پھر ماہرہ کے کمرے کے باہر آیا تھا جہاں اسے تانیہ کھڑی دکھائی دی تھی۔ تمہیں یاد ہے نا عفان کہ کیا کرنا ہے؟ تانیہ کی بات پر عفان نے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے چلو ٹھیک ہے، میں نیچے جا رہی ہوں۔ تانیہ اسے اندر جانے کا اشارہ کرتی پھر نیچے کی جانب چلی گئی تھی تاکہ لاؤنج میں جا کر سب کے پاس بیٹھ سکے۔ ایک گہری سانس بھرے عفان بڑے دھڑلے سے ماہرہ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو برش کر رہی تھی، وہ اچانک دروازہ کھلنے پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے سامنے عفان کو دیکھ کر اٹھ ہٹکی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس وقت بیڈ پر پڑا تھا جبکہ بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں میں برش موجود تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ کیا طریقہ ہے کسی لڑکی کے کمرے میں آنے کا؟ ماہرہ کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ پر رکھے اپنے دوپٹے کو اٹھا کر خود پر لیتی، عفان آگے بڑھتا اس کے راستے میں آیا۔ ارے کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو بس آپ سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ تانیہ کے کہے کے مطابق عفان نے اسے چند پل باتوں میں مصروف رکھنا چاہا تھا تاکہ وہ نیچے سے سب کو ان کے کمرے میں لے آئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹے، میرا راستہ چھوڑیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ سے۔ ماہرہ اب کی بار مزید غصے سے بولی تھی۔ اسے اس شخص کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ وہ کیسے بنا نوک کی اس کے کمرے میں آ گیا تھا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کو نہیں کرنی لیکن مجھے کرنی ہے نا؟ ویسے آپ کے بال بہت پیارے ہیں، عفان نے مزید ایک قدم آگے کو بڑھاتے زمائنی انداز میں کہا تھا کہ ماہرہ سر تا پیر سلگ گئی تھی۔ اسے کسی انہونی کا ڈر ہوا۔ اس کے قریب سے گزرتی ایک بار پھر بیڈ سے دوپٹہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ عفان نے اسے کلائی سے پکڑ لیا تھا اور تبھی کمرے کے کھلے دروازے سے نزہت اور تبسم بیگم سمیت اس کے پھپھا بھی اندر آئے تھے، جبکہ تانیہ سب سے پیچھے کھڑی اپنی مسکراہٹ چھپا رہی تھی۔ یقیناً ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اب کوئی اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پھپھا کی آواز گونجی تو ماہرہ بے ساختہ ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی اور اپنے خالو کی آواز پر عفان نے بھی جلدی ماہرہ کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، جس سے وہ آگے بڑھتے جلدی سے خود پر دوپٹہ اوڑھ گئی تھی۔ تبسم بیگم اور نزہت تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ماہرہ اور عفان کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کہے۔ وہ خالو، مجھے تو ماہرہ نے بلایا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ عفان نے یوں معصومیت سے کہا کہ ماہرہ تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی کہ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں بلایا، آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ ماہرہ نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن اپنی پھپھو اور پھپھا پھر چاچی کی آنکھوں میں خود کے لیے بے یقینی دیکھ کر اس کے الفاظ جیسے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ یعنی وہ لوگ آنکھوں دیکھا سچ مان چکے تھے۔ دیکھ رہی ہیں اپنی بھتیجی کے کام، کیسے دن دہاڑے بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ میں اب ایک منٹ بھی اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ آخر کو میری بھی جوان بچی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ میری بچی کو بھی خراب کر دے۔ سکندر صاحب کی تو توپوں کا رخ تبسم بیگم کی جانب تھا۔ نہیں نہیں پھپھا پھپھو، میرا یقین کرے، میں نے انہیں نہیں بلائے خود۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہرہ ایک بار پھر اپنی صفائی میں کچھ کہتی، ظاہرہ نے آگے بڑھتے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما۔ خبردار بی بی، جو میرے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو یا اپنے بیٹے کو جانتی ہی وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اور تم چلو عفان یہاں سے، یہ لڑکی خود تو بے حیا ہے ہی، ساتھ تم پر بھی الزام لگا رہی ہے۔ ظاہرہ عفان کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے جا چکی تھی، جبکہ تانیہ کے قریب سے گزرتے عفان نے اسے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ اس کا کام کر چکا ہے، جس پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ جبکہ ماہرہ پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو گالوں پر گرنے لگے تھے، جبکہ پھپھو آگے بڑھی اور اس کے روبرو کھڑی ہو گئی تھی۔ تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا ماہرہ، مجھے کتنا مال تھا تم پر، تم نے میری ہی نظروں میں مجھے گرا دیا۔ پھپھو کی بات سن کر ماہرہ کو یوں لگا اس کے پاؤں سے جیسے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ دنیا میں موجود اس کا آخری سہارا بھی اس سے دور ہونے والا تھا، اور وہی ہوا۔ سکندر صاحب کی آواز پر تبسم بیگم اور ماہرہ نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ اسے یہاں سے ابھی اور اسی وقت نکال دو بیگم، میں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔
اپنے پھوپھا کی بات سن کر ماہرہ کے رونے میں شدید اضافہ ہوا تھا۔ ہاں بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بابی، میں اس جیسی بد کردار لڑکی کو اپنے شہری کی دلہن کبھی نہیں بننے دوں گی۔ نزہت نے بھی حقارت بھری نظروں سے ماہرہ کو دیکھا اور پھر اپنا فیصلہ سنائے شہیر اور اس کا رشتہ توڑے وہاں سے جا چکی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ تبسم بیگم اسے نکالو یہاں سے، بلکہ تم رہنے دو، میں خود ہی سے نکالتا ہوں۔ سکندر صاحب آگے بڑھے تھے اور ماہرہ کو کلائی سے کھینچتے کمرے سے باہر لے جانے لگے تھے۔ تبسم بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں روکنا چاہا لیکن ہمت ہی نہیں ہوئی، اور سکندر صاحب کے غصے کو اچھے سے وہ جانتی تھی۔ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تو اسے نہیں رہنے دیں گے، تو مطلب صاف تھا کہ اسے اس گھر میں نہیں برداشت کریں گے۔ پھوپھا میری بات تو سنیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے گھر سے مت نکالے، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ ماہرہ مسلسل روتے سکندر صاحب کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے یوں ہی گھسیٹنے کے انداز میں نیچے لاؤنج میں لے آئے تھے، اور لاؤنج میں اپنے سامنے شہیر کو دیکھ ماہرہ کو کچھ ہوستا ہوا تھا کہ ضرور شہیر اس کی بات کو سمجھے گا۔ چونکہ نزہت بیگم نے نیچے آتے شہیر کو ساری بات بتا رہی تھی، وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا، اوپر ہونے والے شور کے بارے میں اپنی ماما سے پوچھا تھا، جس پر نزہت نے ساری حقیقت اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ شہیر کو کچھ دن پہلے والی تانیہ کی بات یاد آئی کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں۔ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں تھی تو پہلے ہی بتا دیتی، یہ منگنی کا ڈرامہ کیوں کیا؟ اگر تمہیں افانی پسند تھا تو پھر میرے ساتھ منگنی کیوں کی؟ شہین کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی مانند ماہرہ کے دل پر لگے تھے، اور اب اس کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی، اور وہ شہیر کے سوالوں کے جواب میں ایک لفظ نہ بول پائی، جو کہ سکندر صاحب نے آگے بڑھتے مین گیٹ کا دروازہ کھول سے باہر دھکیل دیا۔ تبسم بیگم بس اپنی آنسو پی کر رہ گئی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنی بھتیجی کو روک نہیں پائی تھی، جبکہ ان لوگوں کو اس قدر سخت رویے پر ماہرہ پوٹ پوٹ کر رو دی تھی کہ تبھی ان کے گیٹ کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی، اور اس بلیک مرسڈیز کا دروازہ کھولے دوراب کاظم باہر آیا۔ اپنے کسی خاص بندے سے کہتے اس نے آج ہی تو ماہرہ کی پھوپھو کے گھر کا ایڈریس نکلوایا تھا، اور پھر بنا کسی دیری کے اسے یہاں لینے آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ وہ حیران ہوا۔ ماہرہ بے یار و مددگار اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، جبکہ اندر کی جانب بھی کچھ لوگ کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ماہرہ دوراب کاظم بھلا اپنی ملکوہا کو کیسے نہ پہچانتا، اس لیے آگے بڑے سے پکارا، جبکہ اپنے نام کی پکار پر ماہرہ نے نا سمجھی سے سون بوٹ آدمی کو دیکھا۔ وہ اس وقت اس حالت میں نہیں تھی کہ اسے ٹھیک سے پہچان پاتی۔ دیکھا یہ لڑکی ہے ہی بد کردار، اب ایک اور لڑکا اس سے ملنے آ گیا۔ یہ نزہت بیگم کی بات آواز تھی جس نے قریب کھڑے اپنے بیٹے شہیر کو دیکھا، اور شہیر نے ماہرہ کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ اس کے دل میں ماہرہ کے لیے جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہے آپ؟ ایسے کیسے ماہرہ کے بارے میں ایسے الفاظ بول سکتی ہیں؟ دوراب کاظم نے جب ماہرہ کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ سنے تو نزہت بیگم پر چیخ پڑا، اور ماہرہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ زمین پر گرتی دوراب نے آگے بڑھتے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ میں ماہرہ کی خالہ کا بیٹا ہوں، ہم ابھی کچھ دن پہلے ہی امریکہ سے واپس لوٹے ہیں، اور ماہرہ میری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میری منکوہا بھی ہے۔ ہمارا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور میں اسے یہاں لینے آیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آپ لوگ اسے پہلے ہی اپنے گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ خیر آپ جیسے بے حس لوگوں کے پاس میں ماہرہ کو ایک پل بھی نہ رہنے دوں، میں اپنی منکوہا کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ دوراب نے انہیں سخت نظروں سے گھورتے اتنی ہی بات کہی تھی، اور پھر ماہرہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیک سیٹ پر لٹایا تھا، اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آتے زن سے گاڑی بگا لے گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے تھے کہ نہ جانے انجانے میں وہ ضرور اس لڑکی کے ساتھ نا انصافی کر گئے تھے۔ ماہرہ کو کیا ہوا دوراب کی ماما جو کہ لاؤنج میں ہی چکر لگائے کب سے ان دونوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، ماہرہ کو یوں بے سد دوراب کی باہوں میں دیکھ انہوں نے فکر مندی سے آگے بڑھتے پوچھا تھا، میں اسے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں ماما، آپ ڈاکٹر کو کال کریں۔ دوراب اپنی ماما سے کہتا پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لیٹاتے اس نے ماہرہ کے اوپر کمفرٹر اڑایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آتے ماہرہ کو سگول کا انجیکشن دیا، اور ساتھ ہی کچھ میڈیسن لکھتی تھی کہ ڈپریشن کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔
کچھ ہی دیر تک اسے ہوش آ جائے گا۔ اس نے اپنے باری ہوتے سر کے ساتھ موندی موندی آنکھیں کھولی تو سامنے ہی ایک ادھر عمر عورت کو فکر مندی سے خود کی جانب دیکھتا پایا تھا۔ اس کی شکل ہو بہو اس کی ماں سے ملتی تھی۔ خالہ! ماہرہ کے لبوں میں جنبش ہوئی تھی۔ وہ بھلا اپنی خالہ کو کیسے نہ پہچانتی کہ اس کے گھر میں اس کی ماں اور خالہ کی ڈھیروں تصویریں تھی۔ ماہرہ! ماہرہ بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ خالہ نے آگے بڑھتے ماہرہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا کہ ماہرہ اگلے ہی پل اپنی خالہ کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، میں جانتی ہوں کہ میں اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں تھی اور مجھے اس بات کا بہت ہی افسوس ہے، لیکن اب میں اپنی بیٹی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم اب میرے پاس ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے ماہرہ کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور ماہرہ بھی کتنی ہی دیر ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی کہ ماہرہ کے کمرے سے یوں رونے کی آوازیں سن کر دراب کاظم بے چینی سے اندر داخل ہوا۔ ماہرہ نے اس شخص کو اپنے سامنے دیکھا تو کچھ پل پہلے کا واقعہ یاد آیا تھا۔ یہ تو وہی شخص تھا جو اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ماہرہ وہ دراب ہے، تمہارا شوہر۔ اور اپنی خالہ کی بات سن کر ماہرہ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ ہاں، وہ بہت چھوٹی تھی جب ان کا نکاح ہوا تھا۔ دراب چونکہ اس سے 6 سال بڑا تھا تو اسے اچھے سے یاد تھا، لیکن ماہرہ بھول چکی تھی اور اب اپنی خالہ کے یاد دلانے پر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی دراب اور کبھی اپنی خالہ کو دیکھ رہی تھی اور پھر ایک بار پھر سے اپنی خالہ کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی کہ اپنے شوہر اپنے محرم کے ہونے کے باوجود بھی یوں در بدر دھکے کھاتی رہیں گی۔ ماہرہ بس چپ کر جائے اور کتنا روئیں گی؟ کیا آپ کو اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے واپس آ چکے ہیں؟ دراب نے آگے بڑھتے بیڈ سے اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے استغفار کیا تو ماہرہ نے منہ بنایا اپنا رخ پلٹ دیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی، جبکہ اس کے یوں ناراضگی جتانے پر دراب کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اس کا ناراض ہونا بنتا بھی تھا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ وہ ماہرہ کو منا لے گا۔ ایک بات تو بتائے ماہرہ، آپ کی پھپھو اور اس کے گھر والوں نے آپ کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ کیوں استعمال کر رہے تھے؟ دراب تب سے اس کشمکش میں تھا کہ آخر کوئی اپنی بھتیجی کے لیے ایسے سلوک کرتا ہے کیا؟ اس نے ماہرہ سے سوال کیا تھا اور اس کے سوال پر ماہرہ نے اپنی خالہ کو دیکھا تھا۔ ہاں ماہرہ بیٹا، آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا جو تمہارے گھر سے نکال رہے تھے؟ میں تو یہ بات سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں۔ اگر دراب وقت پر نہ پہنچتا تو تم کہاں جاتی؟ اب کی بار خالہ نے بھی پوچھا تھا تو ماہرہ نے ایک ایک بات انہیں بتانا شروع کر دی تھی، جسے سنتے دراب نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچ دی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی واپس جا کر لوگوں کی اچھی خاصی بے عزتی کر کے آئے، لیکن پھر اس خیال کے تحت رک گیا کہ اب ماہرہ کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں کا سایہ بھی اب ماہرہ پر پڑنے نہیں دے سکتا تھا۔ سب بھول جاؤ، ماہرہ کس کے ساتھ برا کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا، اور یقیناً جس نے تمہارے ساتھ برا کیا اسے سزا خدا دے گا۔ بس تم پریشان مت ہو اور اپنا موڈ ٹھیک کرو، میں ابھی تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے شفقت سے سمجھاتے پھر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ جب اپنی ماما کے جاتے ہی دراب کھسکتے ماہرہ کے قریب ہوا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھائے ماہرہ کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے چاہے تو ماہرہ نے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ اچھا سوری نا ماہرہ، معاف کر دے، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے آپ سے اتنے سال بے خبر نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن یقین جانے مجھے نہیں پتا تھا کہ خالہ اور خالو کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ورنہ میں کب کا پاکستان آ جاتا۔ اس کے یوں رخ موڑ لینے پر دراب نے ایک گہرا سانس پڑتے پھر اپنی صفائی دی تھی کہ اس کی بات سن کر ماہرہ کا دل پھر نرم پڑ گیا۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا اور اسے معافی مانگ رہا تھا، اس لیے ماہرہ نے بھی دل سے بڑا کرتے اسے معاف کر دیا تھا۔ اب کیا اتنا بھی حق نہیں دیں گے کہ میں آپ کے آنسو صاف کر سکوں؟ دراب نے کہا تو ماہرہ اپنی نظریں جھکا دی تھی۔ اس بار اس نے انکار نہیں کیا تھا، جس پر دراب نے اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو صاف کرتے پھر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ میں ایک بار پھر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں ماہرہ، مجھے معاف کر دے۔ میں وعدہ بھی کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ میری بیوی ہیں، میری ذمہ داری ہے اور میں مرتے دم تک اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا۔ دراب کی یوں مرنے کا نام لیتے ماہرہ نے بے ساختہ ہاتھ اٹھائے اس کے لوگوں پر رکھا تھا
اپنے ماں باپ کے بعد وہ اپنے شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ آپ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ ماہرہ نے اسے ٹوکا تھا کہ یوں مرنے مرانے کی باتیں نہ کرا، جس پر دوراب نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے پھر اپنے سامنے کیا تھا اور پھر جھک کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم۔ دوراب نے اس قدر دلکش انداز میں کہا کہ ماہرہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اچھا، اب اٹھ کر فریش ہو جا، مما کھانا لکھوا رہی ہے، ہم مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ دوراب نے کہا تو ماہرہ سر ہلاتے واش روم میں بند ہو گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ تمہارا بہت شکریہ عفان، تم نے اس ماہرہ کو میری زندگی سے نکال دیا۔ اب شہیر صرف اور صرف میرا ہوگا۔ وہ دونوں اس وقت ٹیرس پہ کھڑے تھے جب تانیہ نے عفان کا شکریہ ادا کیا کہ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر والوں واپس جانے والا تھا۔ ویسے تمہارا آئیڈیا بہت کمال کا تھا تانیہ، کسی نے اس بیچاری لڑکی پر یقین ہی نہیں کیا۔ عفان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، دونوں اس وقت انجان تھے کہ ان کے پیچھے کھڑا شہیر ساری بات سن چکا ہے۔ یہ سب تمہارا پلان تھا تانیہ؟ شہیر کی آواز پر ان دونوں نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا، جہاں سے شہیر غصے سے اپنی مکھیاں بیچے کھڑا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایک لڑکی ہو کر کسی دوسری لڑکی کے کردار پر یوں الزام لگاتے ہوئے؟ اور تم عفان، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر۔ شہیر نے تانیہ کو سخت گوڑی سے نوازتے پھر اپنا رخ عفان کی طرف کیا۔ جب شہیر کو یوں غصے میں دیکھ عفان نے وہاں جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں میں نے یہ سب کیا، لیکن یہ سب میں تمہارے لیے ہی تو کر رہی تھی شہیر، وہ ہم دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ تانیہ کے یوں اقرار کرنے پر شہیر نے ضبط سے اپنی آنکھیں مچی تھی، جانے انجانے میں اس لڑکی کا دل دکھا چکا تھا۔ ہاں وہ یہ جان چکا تھا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں تھی، لیکن پھر بھی انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ یوں اسے ذلیل کرتے اپنے گھر سے نکالتے۔ تم نے سوچ پہ کیسے لیا کہ میں تم جیسی خود سر لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوں گا؟ اور تمہاری اصلیت میں ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ شہیر کہتے پھر غصے سے نیچے آیا تھا اور جیسے اس نے سارا سچ سب کو بتایا، وہ بے یقینی سے تانیہ کو دیکھنے لگے تھے اور سکندر صاحب تو جیسے اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے، اور وہیں پپو کو بھی بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ لیکن اب بھلا کیا ہی ہو سکتا تھا؟ خیر، وہ اس بات سے مطمئن تھے کہ ماہرہ اب محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ یقیناً وہ اپنی خالہ اور اپنے شوہر کے گھر ٹھیک ٹھاک ہی رہے گی۔ تانیہ ان سب کی نظروں میں گھر چکی تھی اور شہیر اور نزہت بیگم کا فیصلہ تھا کہ وہ تانیہ کو کبھی بھی نہیں اپنائیں گے، اور ان کا یہ فیصلہ سنتے تانیہ اپنے کمرے میں بند ہوتے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اس نے جو ماہرہ کے ساتھ کرنا چاہا تھا وہ الٹا اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ ماہرہ کو سب کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی، جبکہ اب وہ خود سب کی نظروں میں گر چکی تھی۔ دوراب، آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں مجھے؟ ماہرہ کو دوراب کی نظروں سے الجھن ہونے لگ گئی تھی۔ کیا مطلب کیا دیکھ رہا ہوں؟ اب اتنی حسین بیوی ہو اور اسے نظر ہٹانا مشکل ہو رہا ہے۔ دوراب نے دل فریب انداز میں کہا تو ماہرہ مسکرا دی۔ اچھا، میں ابھی آفس جا رہا ہوں، شام کو جلدی آؤں گا تو ڈنر کرنے باہر جائیں گے۔ دوراب نے کچھ پل کے بعد اس کے قریب سے اٹھتے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ اٹھائے ماہرہ سے کہا، اور پھر کمرے سے باہر جاتے مڑ کر پھر سے اس کے قریب آیا تھا اور پھر جھک کر ماہرہ کے ماتھے پر محبت کی مہر سب کیے اسے خدا حافظ کیے اپنی آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ خالہ اور دوراب اس کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ یہاں بہت خوش تھی۔ اس واقعے کے بعد پھپھو نے کال کر کے اس سے معافی مانگی تھی اور ماہرہ نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ جو بھی تھا، وہ اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور اپنی خالہ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ شہیر کو دبئی کی کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی تھی اور وہ باہر جا چکا تھا، جبکہ تانیہ کا اس سے شادی کا خواب ہی بن کر رہ گیا تھا۔ کسی کے ساتھ برا کرنے والے کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ کسی اور کی زندگی کو دوزخ بنانے کا سوچنے والے کو اپنی زندگی جنت نہیں بنتی۔ ایسا ہی کچھ تانیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔